मैं ज़ोया हूँ। किस्त नंबर 9। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद शहरयार हॉस्पिटल में चले गए। ज़ोया अपनी टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ रही। ज़ोया ने शहरयार भाई को ताकीद की थी कि अंकल के बारे में ज़रूर बताना, मगर सारा दिन बीत गया। शहरयार या शहबाज खान किसी का भी फ़ोन नहीं आया। रात तकरीबन 8 बजे शहबाज खान लौटे तो काफ़ी थके हुए थे। ज़ोया स्टडी में थी। आज आंटी नासरा ने खाना पकाया था। सब ने मिलकर टेबल पर बैठकर खाना खाया। बुआ की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। घर का सारा काम आंटी नासरा ने अपने ज़िम्मे ले लिया था। शहबाज भाई, बाबा की तबीयत अब कैसी है? बाबा वैसे तो ठीक हैं, मगर वो अभी तक होश में नहीं आ रहे। आज सारा दिन डॉक्टर्स चेक करते रहे। बज़ाहिर उनकी सेहत सही हो रही है, मगर वो ज़हनी तौर पर इतने मजबूत नहीं रहे। इतनी मुद्दत तक एक इंसान को तन्हा रखा जाए, कितनी बड़ी ये सज़ा है। ये सोचकर ही मैं काम चाहता हूँ। आंटी नासरा को काफ़ी हद तक पता चल गया था कि सरदार साहब के साथ क्या हालात पेश आए हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कल वो हॉस्पिटल में सरदार साहब को देखकर हैरान रह गई थी। ऊंचे लंबे कद के सुर्ख व सफ़ेद सेहतमंद सरदार साहब महज हड्डियों का ढांचा बन के रह गए थे। मगर फिर भी सब खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि सरदार साहब जिंदा सलामत उनको मिल गए हैं, वरना क्या होता, ये सोचकर ही सब लरस जाते। शहबाज बेटे, फिक्र नहीं करो। तुम्हारे बाबा बहुत नेक इंसान हैं। उनके साथ बहुत से लोगों की दुआएं हैं। खुदा उनको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता करेगा और वो अपने बच्चों के साथ खुश व खुरम ज़िंदगी बसर करेंगे इंशाअल्लाह। सबके दिल से दुआ निकली। शहरयार आज जिद कर रहा था कि वो बाबा के पास रहेगा, वरना मैं तो चाहता था वो घर आकर कुछ आराम करे, मगर वो नहीं माना। ठीक है भाई, आप आराम करें। खाने के बाद ज़ोया बोली। शुक्रिया आंटी नासरा। आपको याद था कि मुझे दाल चावल बहुत पसंद है और आपने बहुत मज़ेदार बनाए हैं। काफ़ी देर बाद इतना मज़ेदार खाना खाया है। शहबाज खान ने आंटी नासरा को देखकर कहा। वो बर्तन उठा रही थी। वो बहुत खुश हो गई। शहबाज बाबा, मुझे सब याद है। कल मैं शहरयार की पसंद के कीमा करेले बनाऊंगी। नासरा ने बुआ से पूछ लिया था कि गोश्त और सब्ज़ी की मार्केट कहाँ है। शहबाज खान ने आंटी नासरा को कल ही 20,000 दिए थे ताकि वो आराम से कुछ भी खरीदना चाहें तो खरीद लें। उस वक्त शहबाज खान के पास पाकिस्तानी इतने ही रुपए थे। शहबाज खान सोच रहे थे कल उनको और पैसे दूंगा ताकि जो भी चीज़ वो खरीदना चाहें बाजार से ले आएं। इस इलाके में उन्होंने 2 काफ़ी बड़ी सुपरमार्केट देखी थी। इलाका अच्छा था और परेशानी की कोई बात नहीं थी। शहबाज बाबा, आपके लिए हल्दी दूध बनाऊं? शुक्रिया आंटी, आज नहीं, कल इंशाल्लाह। ये कहते हुए शहबाज खान ज़ोया की तरफ देखा और ज़ोया से बोले, ज़ोया आपकी स्टडी कैसी जा रही है? कल मेरा टेस्ट है, उसकी मैंने तैयारी कर ली है। ठीक है, आप आराम से कल टेस्ट दें, फिर बाबा के पास हॉस्पिटल जाएंगे। मैं सुबह चला जाऊंगा, गाड़ी भिजवा दूंगा तो आप भी आ जाना। ठीक है शहबाज भाई। शहबाज सोने के लिए चल दिए और ज़ोया अपनी स्टडी में काम ख़त्म करने के लिए मुड़ गई। सुबह नमाज फजर के वक्त घर में सब नमाज अदा कर रहे थे। आंटी नासरा बुआ फिर किचन में चले गईं। ज़ोया भी किचन में आ गई। बुआ, अब आप कैसी हैं? ज़ोया बेटी, खुदा का बहुत एहसान है, अब तबीयत बहुत अच्छी है। नासरा वक्त पर दवाई इस तरह देती है जैसे वो कोई नर्स है। जिसका बेटा हॉस्पिटल में काम करता हो तो माँ तो नर्स बन ही जाती है। नासरा को अपना बेटा याद आ गया। पता नहीं वो मुझे याद करता भी होगा कि नहीं। एक आह दिल के अंदर से उठी। आंटी नासरा, आप बहुत काम करती हैं, कुछ आराम भी कर लिया करें। ज़ोया ने नासरा को फ्रेंच टोस्ट बनाते देखकर कहा। ज़ोया बेटी, तुम बड़ी किस्मत वाली हो कि खुदा ने तुम्हारे वसीले से हम सबको यहाँ इकट्ठा कर दिया है। ये घर बिल्कुल अपना लगता है। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, नेक माँ बाप की औलाद हो। खुदा तुमको अपने नेक मकसद में कामयाब करे और तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। बुआ की आवाज़ सबसे बुलंद थी। नासरा, तुम पहले कभी मिलती तो देखती कि ज़ोया के दादा अबू और दादी अम्मा कितने अच्छे थे। ज़ोया को देखकर लगता है कि जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत दी थी वो खुद कितने अच्छे होंगे। नासरा ने चाय बनाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद शहबाज खां भी आ गए। शहबाज खां नहा कर आए थे। रात की नींद पूरी होने के बाद बहुत फ्रेश लग रहे थे। आज फिर एक और दिन की मसरूफियत उनकी मुंतज़र थी।
جلدی سے ناشتہ کر کے ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھے۔ شہباز خان نے زویا کو دیکھا۔ زویا کالج یونیفارم میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بڑی سی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی اور کالے سن گلاسز پکڑے ہوئے تھے۔ آپ کی کالج کی ٹائمنگ کیا ہے؟ کچھ سوچ کر شہباز خان بولے، 7:30 بجے صبح گھر سے نکل جاتی ہوں۔ ایگزام 9 بجے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے آپ ہمارے ساتھ جایا کریں گی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد گاڑی آ جائے گی تو میں خود آپ کو کالج میں ڈراپ کروں گا، اور آپ بتا دینا کب واپس آنا ہے۔ شہر یار ڈرائیور کے ساتھ آپ کو پک کر لے گا۔ کوئی بات نہیں شہباز بھائی، میں چلی جاؤں گی۔ یہاں سے کافی لڑکیاں جاتی ہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن جب تک ہم بھائی ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شہباز خان کی آواز میں بہت شفقت تھی۔ بوا چائے پی رہی تھی۔ اس نے شہباز خان کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولی دل ہی دل میں، واہ میرے رب، تو اپنے بندوں کے لیے کیسے کیسے وسیلے بناتا ہے۔ میں کتنی پریشان رہتی تھی کہ زویا اکیلی ہے، کمزور لڑکی ہے، کیا ہوگا۔ میں بوڑھی بیمار عورت ہوں۔ جب زویا کالج چلے جاتی تو میری جان وہیں اٹکی رہتی، جب تک وہ واپس نہیں آتی دعائیں کرتی رہتی، میرے مالک تو وہاں سے اسباب بناتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ بوا نے آنکھوں کے آنسو کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے خدا کا 1000 بار دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ زویا بوا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بوا کی کیفیت جان سکتی تھی، اور شہباز خان نے اس لڑکی کو اور بوا کو دیکھا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنے بڑے پاکستان میں کوئی ان کا اتنا ہمدرد اور اتنا پیارا ہوگا جو ان کے رشتہ داروں سے بھی زیادہ ان کا سکا ہوگا۔ شہباز خان زویا کو کالج چھوڑ کر ہاسپٹل میں چلے گئے۔ آنٹی ناصرہ نے شہریار کے لیے ناشتہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ شہریار خان کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کو دیکھ کر شہباز خان نے کہا، شہریار تم ناشتہ کر لو، پھر ڈاکٹرز کی ایک میٹنگ ارینج کی ہوئی ہے، کل سے میری بات چل رہی تھی۔ میٹنگ کے بعد تم گھر چلے جانا، کچھ ریسٹ کرنا، پھر آ جانا۔ ٹھیک ہے بھائی، مگر بابا ابھی تک ہوش میں کیوں نہیں آ رہے؟ جبکہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہیں، تو پھر وہ بولتے کیوں نہیں، آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ شہریار خان اتنا بڑا ڈاکٹر ہو کر بھی ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جس کو اپنے باپ کی صحت کی بہت فکر ہے۔ یار پریشان نہیں ہو، آج میں نے بہت سے ڈاکٹرز بلائے ہیں، ان میں سائیکائٹرسٹ بھی ہیں۔ وہ دیکھیں گے کہ بابا کو ذہنی طور پہ کیا پریشانی ہے تاکہ اس کا بھی علاج ہو سکے۔ بھائی بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ شہریار کی آواز میں بہت امید تھی۔ انشاءاللہ، ہم دونوں ہیں نا، مل کر بابا کی صحت کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہاں بھائی، جو کچھ ہو رہا ہے مجھے بالکل خواب لگ رہا ہے، شہریار نے ٹفن کھولتے ہوئے کہا۔ آنٹی ناصرہ نے ناشتہ بنایا ہے۔ بھائی لگتا ہے بچپن لوٹ آیا ہے، بس ماما نہیں ہے نا۔ بابا تو ضرور ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ایک بار پھر وہی سوال دہرایا گیا۔ شہریار چپ چاپ ناشتے کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 10 بجے سب بڑے بڑے ڈاکٹرز سائیکائٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی۔ ساری رپورٹ، ہر ایکس رے، ہر چیز چیک کی گئی۔ دونوں بھائی خود بھی ڈاکٹر تھے، سب کچھ سمجھ سکتے تھے۔ لگتا ہے کافی دیر سے تنہا رہنے سے ان کا دماغ ایک جگہ رک گیا ہے۔ اتنے عرصے شاید کسی نے ان سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ وہ اکیلے کیسے اپنے ساتھ باتیں کرتے رہے ہوں گے؟ بہترین سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر آغا حمید بولے۔ کسی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہ تھا، اس لیے ان کا دماغ چپ چاپ ہے۔ باقی سب نارمل ہوتا جا رہا ہے، مگر ان کی سوچ کو ابھی بھی وقت چاہیے۔ ڈرپس میں ڈال کر ہم دوائیاں دے رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اثر ہوگا۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا دماغ سو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کو جلدی رسپانس ملے گا۔ سب ڈاکٹرز ایکس رے ہر چیز چیک کر رہے تھے۔ الحمدللہ آپ کے والد کافی سٹرونگ ہیں، بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، ڈاکٹر زاہد بیگ بولے۔ میٹنگ کے بعد سب ڈاکٹرز سردار صاحب کے روم میں گئے۔ سردار صاحب اسی طرح بستر پر خاموش پڑے تھے۔ آکسیجن ماسک اتار دیا گیا تھا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ساتھ والے بیڈ پر صادق صاحب تھے، وہ جاگ رہے تھے، وہ بھی ڈاکٹرز کی باتیں سن رہے تھے۔ شہباز خان اور شہریار نے صادق صاحب کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب ان کی رپورٹ بھی دیکھیے، ابھی ان کی بلڈ رپورٹ آئی ہے۔ نرس ختیجہ نے صادق صاحب کی رپورٹ ڈاکٹر قاسمی کو دی، جو ان کے ہیڈ تھے، اور وہ خود اس معاملے کو چیک کر رہے تھے۔
ان کے خون میں ڈرگز کی نشانی ہے۔ ان کو کافی عرصہ پہلے ڈرگز دیے گئے ہیں جنہوں نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا ہے اور کڈنی پر افیکٹ پڑا ہے۔ کیا آپ کوئی ڈرگز استعمال کرتے تھے؟ ڈاکٹر قاسمی نے صادق صاحب سے پوچھا۔ شہباز خان اور شہریار کے ساتھ ساتھ صادق صاحب بھی بہت حیران تھے۔ نہیں جناب، میں تو سگریٹ تک نہیں پیتا۔ کیا آپ کچھ عرصہ پہلے بیمار رہے ہیں اور آپ کو دوائیوں کے ذریعے ڈرگ دیا جاتا ہوگا؟ آپ خود دوائیاں خریدتے تھے؟ ڈاکٹر قاسمی نے پوچھا۔ جی، میں کافی بیمار رہا ہوں۔ تقریباً سال پہلے میری صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ تقریباً بستر پر رہا ہوں۔ خدا نے نئی زندگی دی ہے۔ تب بیماری کی حالت میں بہت دوائیاں کھاتا تھا اور ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے کس ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ اپنے ہاسپٹل میں کیوں نہیں آئے تھے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ نہیں شہباز صاحب، میں کسی کلینک میں گیا تھا، میری بہو مجھے وہاں لا کر گئی تھی۔ اور کیا دوائیاں بھی آپ کی بہو خرید کر لاتی تھی؟ سب ڈاکٹر نے میں نے خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ صادق صاحب یکدم چپ ہو گئے، جیسے منہ سے غلط بات نکل گئی ہو۔ کوئی بات نہیں، فکر نہیں کریں، آپ کا علاج ہو سکتا ہے اور ہم کوشش کریں گے آپ کی کڈنی کا مسئلہ بھی نہ بنے۔ شہباز خان نے صادق صاحب کو پریشان دیکھ کر کہا۔ بالکل صادق صاحب، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب بیماری کی وجہ پتہ چل جائے تو پریشانی خود ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر قاسمی بولے۔ اور سردار صاحب کے پاس فل ٹائم نرس ہونی چاہیے۔ میں یہاں رہوں گا، شہریار خان بولا۔ بالکل، آپ یہیں رہیے، لیکن نرس ان کو مانیٹر کرتی رہے گی۔ ان کی حالت بہتری کی طرف جا رہی ہے، امید ہے جلد ہوش میں آ جائیں گے، ڈاکٹر قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور دوسرے ڈاکٹرز کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ شہریار، اب گھر جائیے اور کچھ دیر آرام کریں۔ زویا کو کالج سے لے کر 1 بجے گھر چلے جائیے، ڈرائیور آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ نے آنا ہوگا آ جائیے گا، ڈاکٹر شہباز خان نے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، شہریار نے سر ہلایا۔ 1 بجے زویا کو کالج سے لے کر شہریار گھر چلے گئے۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ سونے کے لیے اپنے روم میں گئے اور پھر نہا کر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو گئے تو زویا بھی تیار ہو گئی۔ شہریار بھائی، میں بھی چلوں؟ زویا نے پوچھا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل ضرور، اگر آپ کی اسٹڈی کا حرج نہ ہو۔ نہیں بھائی، 2 دن بعد ٹیسٹ ہے اور میں نے کافی تیاری کر لی ہوئی ہے۔ آنٹی ناصرہ اور بوا دونوں کچن میں چائے پی رہی تھیں۔ انہوں نے چائے اور سینڈوچز شہباز خان کے لیے بھی تیار کیے تھے۔ زویا اور شہریار بھی چائے کے ساتھ سینڈوچ کھانے کے بعد ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہاسپٹل پہنچنے پر پتہ چلا کہ سردار صاحب نے آنکھیں کھول دی ہیں، مگر وہ ابھی تک کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر زندگی کی چمک آ گئی۔ سردار صاحب نے کافی پہلے آنکھیں کھولی تھی، مگر خاموش اوپر چھت کو تکتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی آنکھیں بند کر کے سو گئے۔ اب 10 15 20 منٹ بعد آنکھیں کھولتے، چھت کے ساتھ ساتھ آپ دیواروں کو پردوں کو تکتے، مگر لگتا وہ صرف دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ زویا نے ان کو دیکھا، پہلے سے کچھ بہتر لگ رہے تھے، ورنہ پہلے جس حالت میں زویا نے ان کو دیکھا تھا وہ بہت خطرناک تھی۔ حالانکہ زویا نے ان کو تب نہیں دیکھا تھا جب شہباز خان نے ان کو بیسمنٹ سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا تھا۔ وہ حالت صرف شہباز خان ہی جانتے ہیں۔ زویا سردار صاحب کے روم کے باہر رکھی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ اندر شہباز خان شہریار کے ساتھ ڈاکٹر قاسمی بھی تھے اور نرس ختیجہ بھی وہاں موجود تھی۔ زویا خاموشی سے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے اللہ، بابا کو صحت دے دے، آپ نے ان کو زندگی عطا کی ہے، اتنی مشکلوں سے آپ نے ان کو نکالا ہے، تو اب ان کو صحت بھی عطا کر دیں۔ شہباز خان اور شہریار بھائی دونوں کو اپنے باپ کی بہت ضرورت ہے، ان کا ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ یا رب العالمین، ہم پر اپنا کرم کر۔ زویا کے دل سے دعا نکلی، اور دل سے نکلی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ سردار صاحب کچھ بول رہے ہیں، اندر سے نرس ختیجہ کی آواز آئی۔ ڈاکٹر قاسمی رپورٹس دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر شہباز خان اور شہریار بھی ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے۔ جب نرس ختیجہ کی آواز آئی تو شہریار اور شہباز خان ڈاکٹر قاسمی کی طرف فوراً سردار کی طرف متوجہ ہوئے۔ زویا کمرے کے دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ آہستہ آہستہ کچھ بول رہے ہیں، نرس ختیجہ نے کہا، اور پھر نرس ختیجہ نے سردار صاحب کے منہ کے پاس اپنا کان کیا۔ زویا؟ زویا کون ہے؟
نرس ختیجہ کے نام لینے کے بعد ڈاکٹر قاسمی بولے، میں زویا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ ڈاکٹر قاسمی بولے، سردار صاحب ان کا نام لے رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان کو یہ یاد ہے، شاید سب سے قریبی یاد ان کی یہی ہے جو اس وقت ان کے دماغ میں ہے۔ ڈاکٹر قاسمی بولے۔ زویا سردار جہانگیر صاحب کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سردار صاحب پھر خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ اب ان کے چاروں طرف سب کھڑے تھے، سب ان کو خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زویا نے ان کا کمزور سا ہاتھ تھام لیا، وہ ساکت رہے۔ زویا آہستہ آہستہ ان کا ہاتھ دبا کر ان کو اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ڈاکٹر قاسمی کے ہمراہ ڈاکٹر شہباز خان اور ڈاکٹر شہریار خان بھی سردار صاحب کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک زویا کو لگا کہ سردار صاحب کی انگلیوں نے آہستہ آہستہ زویا کے ہاتھ پر حرکت کی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے شہباز خان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ شہباز خان اور شہریار خان بھی سانس روک کے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر قاسمی نے زویا کو اشارہ کیا کہ وہ کچھ بولے۔ زویا بولی، ہیلو انکل، میں زویا ہوں۔ کچھ رسپانس نہیں ہوا۔ میں زویا ہوں۔ زویا پھر بولی، انکل آپ کیسے ہیں؟ آپ جانتے نا مجھے؟ میں زویا ہوں، کالج میں پڑھتی ہوں، میں آپ سے ملی تھی اور ہم نے کتنی باتیں کی تھیں۔ زویا آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ سردار صاحب نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا۔ انکل آپ کو یاد ہو نا میں زویا ہوں۔ اب کی بار سردار صاحب کی انگلیوں نے زویا کے ہاتھ پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا، جیسے کہہ رہے ہوں، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر کتنی دیر تک خاموش رہے اور آہستہ سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید وہ پھر تھک گئے تھے یا سو گئے تھے۔ نرس ختیجہ نے سردار صاحب کا ہاتھ زویا کے ہاتھ سے نکال کر بیڈ پر سیدھا کر کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر قاسمی زویا سمیت سب کو اشارہ کرتے ہوئے باہر لے گئے اور نرس ختیجہ کو وہیں رہنے کے لیے کہا۔ شہباز خان صاحب، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ آپ 1-2 دن میں سردار صاحب بہت اچھا رسپانس دیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی ان کو زویا یاد آ گئی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو سب یاد آ جائے گا اور وہ ہم سے باتیں بھی کریں گے۔ ڈاکٹر قاسمی بہت پر امید تھے۔ شہباز خان اور شہریار خان کے چہرے پر ایک اطمینان بڑی مسکراہٹ پھیل گئی، ورنہ اتنے دنوں سے ان کے اعصاب اس قدر ٹینس تھے کہ کسی نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ زویا بیٹی، آپ کو سردار صاحب کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھنا ہوگا تاکہ وہ جب بھی ہوش میں آیا آپ ان سے بات کریں۔ ڈاکٹر قاسمی نے بہت پیار بھرے انداز سے اس چھوٹی سی بچی سے کہا جس نے اتنا بڑا کام کیا تھا۔ اور پھر آپ نے ان کو آہستہ آہستہ باقی باتیں بھی یاد کرانی ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ چلا ہے کہ 2 سال سے وہ اپنے بیٹوں سے دور تھے، ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں تھی۔ اب یکدم ان کے سامنے نہیں جانا چاہیے، آہستہ آہستہ ان کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے گا اور پھر ان کو ان کے بیٹوں سے ملایا جائے گا۔ ان کا دماغ اس وقت بہت کمزور ہے، یکدم اتنا بوجھ یا اچانک ان کو دیکھ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دماغ ہمارے جسم کا سب سے نازک اور سب سے مضبوط حصہ بھی ہے۔ یہ دماغ ہے جو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے یہ اتنا ہی ڈیلیکیٹڈ بھی ہے جتنا یہ اسٹرانگ ہے۔ ڈاکٹر قاسمی آہستہ آہستہ زویا کو سمجھا رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ فکر نہیں کریں، میں دن رات ان کے ساتھ رہوں گی۔ زویا کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ سردار جہانگیر خان کو زندگی کی طرف لوٹنے میں ان کی مدد کرے گی۔ زویا کو لگا جیسے خدا نے اس کو اس کے دادا ابو سے ملا دیا ہو، اور پھر شہباز خان اور شہریار خان جیسے بھائی بھی خدا نے زویا کو عطا کیے ہیں۔ یہ سب خدا کا کرم ہے، ورنہ کہاں وہ اکیلی زویا کے ساتھ بوا بیچاری اپنی بیماری اور لاچاری کو چھپا چھپا کر زویا کا ساتھ دیتی رہتی تھی۔ اس خدا نے دنیا میں اس کے لیے اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے وسیلے اور رشتے بنائے ہیں،
کچھ عرصہ پہلے تو زویا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کسی کے کام آئے گی اور خود اسی کے لیے اللہ میاں کیا کیا کام اور وسیلے بنائے گا۔ زویا حقیقتاً بہت خوش تھی۔ شہباز بھائی اب انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ زویا پہلے آپ بابا کہتی تھی اور اب آپ انکل کہہ رہی تھی۔ شہریار نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ وہ شہریار بھائی اس لیے کہ جب میں سردار صاحب سے ملی تھی تو میں ان کو انکل کہہ کر بلایا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسی زویا کو جانتے ہوں جو ان کو انکل کہتی ہو۔ زویا نے بہت ریلیکس ہو کر ان کو بتایا۔ زویا آپ کافی ذہین ہیں، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ ڈاکٹر قاسمی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم دونوں بھائیوں کی یہاں موجودگی ہی زویا کی ذہانت کی دلیل ہے کہ کس طرح زویا نے ہم کو یہاں بلایا ہے۔ ڈاکٹر شہباز خان اب کی بار بہت پرسکون تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ زویا ان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، شہباز خان بالکل انکل جہانگیر خان کی طرح ہی مسکراتے ہیں۔ پھر زویا کو یاد آ گیا وہ کس طرح سردار صاحب سے جاسوسی ناولوں پر باتیں کر رہی تھی اور سردار صاحب کتنا مسکرا رہے تھے۔ زویا کو خود بہت مسکراتے دیکھ کر شہباز خان بولے، زویا کیا آپ کو کوئی بابا کی بات یاد آ رہی ہے؟ جی شہباز بھائی، جب میں انکل سے ملی تھی تو ان کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرے دادا ابو مجھے ابن صفی کی جاسوسی کہانیاں سنایا کرتے تھے اور مجھے سسپینس والی کہانیاں بہت پسند ہیں۔ تبھی میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ سسپینس والی کہانیاں ہیں جو مجھے آپ تک لے آئی ہیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی یہاں کیا ہے اور یہی سسپینس مجھے آپ سے ملانے کے لیے کافی رہا۔ تو انکل بہت امپریس ہوئے مجھ سے اور پھر انکل بولے میں بہت بہادر لڑکی ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا بالکل، میں نے بہت بڑی فائٹر پائلٹ بننا ہے۔ تو بہت مسکرائے تھے اور بہت خوش ہوئے تھے۔ واقعی بہادر تو آپ ہیں۔ زویا شہباز خان اور شہریار کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر قاسمی دوسرے مریضوں کی طرف جا چکے تھے۔ پتہ زویا، تم بالکل ہماری چھوٹی بہن ہو جو یہاں پاکستان میں موجود تھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اب کی بار شہریار خان بولا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان زویا واقعی ان کی چھوٹی سی پیاری سی بہن لگ رہی تھی۔ زویا بھی شہباز خان اور شہریار خان کی طرح بہت خوبصورت، سرخ و سفید تھی، مگر تینوں کی آنکھوں کا رنگ الگ تھا۔ شہباز خان کی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں، بڑی بڑی لمبی پلکیں، لڑکوں کی اتنی لمبی پلکیں زویا نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ شہباز خان کے کالے بال بہت گھنے اور چمکدار تھے جو ان کے سرخ و سفید رنگ پر بہت بھرے لگتے تھے۔ اونچے لمبے، اپنی فٹنس کا کافی خیال رکھتے تھے۔ وہ پچھلے 2 برسوں سے وہ کچھ پریشان رہے تھے اور اپنی طرف سے کافی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں شہریار خان تھوڑے سے دبلے تھے، مگر وہ بھی بہت سمارٹ تھے۔ ان کے ڈارک براؤن بال اور اس کی طرح ہم رنگ چمکتی ہوئی آنکھیں۔ دونوں بھائی بہت تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باادب اور بہت ویل مینرڈ بھی تھے۔ زویا بہت خوبصورت سی نازک سی ایک لڑکی جس کے بہت اونچے اونچے اور بڑے بڑے خواب تھے۔ زویا کی آنکھوں کا رنگ اس کو سب سے ممتاز کرتا تھا۔ سمندر کے رنگ جیسی، پانیوں جیسی آنکھیں۔ بلا شبہ کوئی بھی ان تینوں کو دیکھتا تو وہ کہتا تینوں بہن بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ تینوں بہن بھائی بہت خوبصورت ہیں۔ آج کافی دنوں کے بعد شہباز خان اور شہریار خان بہت ریلیکس تھے۔ ان کو بہت امید ہو گئی تھی کہ انشاءاللہ ان کے بابا ایک دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ چلو شہریار خان، اب آپ گھر چلے جاؤ کیونکہ میں اور زویا یہیں رہیں گے۔ شہباز خان بولے، نہیں بھائی، آج ہم تینوں یہیں رہیں گے۔ شہریار خان بولا، چلیں ٹھیک ہے، پہلے کنٹین سے جا کے کچھ کھا لیتے ہیں۔ نہیں، میں نے ڈرائیور کو گھر بھیجا ہے، وہ کھانا لے کر آئے گا۔ آنٹی ناصرہ نے فون کیا تھا، وہ رات کا کھانا ہمیں تیار کر کے بھیجیں گی۔ پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ واپس نہیں جاؤ گے، اس لیے انہوں نے میرے لیے کھانا بھیجا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب زویا بھی یہاں رہے گی۔ میں نے آنٹی کو فون کر دیا تھا اور ہم تینوں کا کھانا آ جائے گا۔ شہباز خان بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے۔
भाई आज सादिक साहब का बेटा उनको देखने के आया था। अनवर अच्छा लड़का लग रहा है और अपने बाप से बहुत मोहब्बत भी करता है, शहरयार खां बोला। लेकिन शहरयार खान, हमें ये देखना पड़ेगा कि अंकल सादिक को किस तरह ड्रग्स दिए गए और क्यों दिए गए। मुझे लगता है इसमें भी कोई असफंद खां यार की चाल होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा सादिक साहब फैक्ट्री में जाएं। मुझे लगता है ये उसकी प्लानिंग है। शहबाज खान कुछ सोचते हुए बोले। जी भाई, हो सकता है। कोई कितनी भी प्लानिंग करे, ऊपर खुदा की जो ज़ात है वो सब देखती है और सब कुछ साथ हमें साफ हो जाता है। आप देखना भाई, इंशाल्लाह सबकी ज़िंदगियां बहुत आसान होंगी। सादिक अंकल भी बहुत अच्छे हैं। हमारा बचपन उनके साथ गुजरा है। वो हमसे बहुत प्यार करते थे। पता नहीं उनको भी हमारी वजह से कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ी। ये तो अब बाबा होश में आएंगे, फिर बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर पता चलेगा कि हमारे बाद क्या क्या हुआ है और सादिक अंकल ने भी कितनी तकलीफ़ें सही हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, शहरयार खान बोला। अच्छा, मैं बाबा को देख कर आता हूँ, फिर हम बातें करते हैं। शहबाज खान रूम की तरफ गए। सिस्टर खतीजा वहाँ खड़ी थी और उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। शहबाज खान को देखकर बोली, शहबाज खान साहब, यहाँ बिल्कुल सब ठीक है, आप लोग आराम कर सकते हैं, मैं यहीं हूँ। नहीं सिस्टर, हम भाई भी यहीं रहेंगे। सादिक साहब भी सो रहे थे। अंकल सादिक आप कैसे हैं? शहबाज खान ने सिस्टर खतीजा से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी सेहत अब बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह आपके बाबा से पहले वो हॉस्पिटल से चले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरा यार नहीं जाएगा मैं भी इस कमरे से नहीं जाऊंगा, सादिक साहब ने करवट बदलते हुए कहा। अरे अंकल, आप तो जाग रहे हैं। हाँ बेटे, मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अब मेरा यार बहुत जल्दी सही हो जाएगा। उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी, माना वो काफ़ी देर सोचते रहे कि उनको ड्रग्स क्यों दिए जाते रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि उनकी बहू तो उनके साथ बहुत अच्छी है। उनको नाजिया को रोना याद आ गया। उस दिन कितना रोई थी। शायद उसकी कोई मजबूरी हो। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी दे दी है, बाकी सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, इसके लिए सुनिए अगली किस्त।